अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान मेमुना अलमास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम में एक नई डिजीज़ के साथ हाज़िर होते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और उसी हवाले से अपने स्टूडियो में हम डॉक्टर्स को दावत देते हैं और उनसे जानते हैं उस बीमारी के बारे में, उससे बचाव के तरीके और उसकी अलामात के बारे में। तो आज इसी तरह हम बात करेंगे दांतों पर, जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों को खा सकता है। दांत हैं तो हमारे फेस की खूबसूरती भी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरक शहजाद साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल डेंटिस्ट्री साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल सीनियर डेंटिस्ट सर्जन हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे दांतों के बारे में। जी तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि क्या दांतों में भी बीमारियां होती हैं? जी मेमुना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया दांतों पे बात करने के लिए, दांतों की बीमारियों पे बात करने के लिए। TNN बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करता है। पहले भी मैंने सुना है बहुत सारे डॉक्टर्स से कि वो यहाँ आए और आप लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज जो हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से पहुँचाई हैं। तो आज ये खुशकिस्मती है कि आपको दांतों का ख्याल भी आ गया। लोग नॉर्मली दांतों का ख्याल बहुत कम रखते हैं, तो दांतों में भी बहुत सी बीमारियां हैं, जो कि दांतों में कीड़ा लगना, मुंह से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांत टेढ़े हो जाना। तो ये तो एक लंबी लिस्ट है। दांतों की बीमारियां तो बहुत सी हैं, आपने इनका ख्याल रखना है, इनसे बचाना है खुद को। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात इसमें यह है कि दांतों की तमाम बीमारियां तकरीबन प्रिवेंटेबल हैं। आप इनसे बच सकते हैं अगर आप अपने दांतों का प्रॉपर ख्याल रखें। तो इन तमाम बीमारियों से तकरीबन बचा जा सकता है। तो ये एक अच्छी कोशिश है। आई होप सो कि हमारी इस कोशिश से लोग कोई ना कोई दांत की किसी न किसी एक बीमारी से ज़रूर बचेगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि हम उठते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर ब्रश करते हैं। ब्रश की सही टाइमिंग क्या है, कब करना चाहिए ब्रश हमें? जब हम बच्चे थे तो हम उठे तो भी हमने यही सुना कि नाश्ता करना है तो आप ब्रश कर लें। पहले नाश्ता करने से पहले ब्रश करने की आदत हमारी सोसाइटी में आम है। जी जी। जबकि ये ब्रश करने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। ब्रश करने का प्रॉपर वक्त रात को सोते वक्त है, सही, सुबह नाश्ता करने के बाद, यानी कि 2 टाइम ब्रश जी 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। और एक रात सोने से पहले, सुबह नाश्ता करने के बाद। इससे आपके दांत बहुत बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक। तो अच्छा, हमारे यहाँ ये भी एक कॉमन चीज़ है कि हम उठे हैं, हमने फटाफट ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाई और वॉशरूम जाके फटाफट 2-3 सेकंड में ब्रश किया, मिनट भी नहीं लगाते। तो इसका सही तरीका क्या है? क्या ये हमने सुना है कि निकल उतर जाता है ज़्यादा तेज़ी से ब्रश करने से, तो क्या ये ऐसा होता है कि ब्रश का ऊपर वाला खोल जो है वो दांतों का जो खोल है वो उतर जाए? नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रशिंग करें, हार्ड ब्रश यूज़ करें, बहुत वो हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने से ऐसा होता है कि इनेमल जो है वो आपका चिप ऑफ हो जाता है। और ब्रश करने का तरीका एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन क्योंकि हमें आता नहीं है और नॉर्मली लोगों को नहीं पता, तो वो एक बड़ी कम्प्लेक्स सी चीज़ बनी हुई है। तो लोग ब्रश करने के बावजूद ऐसा ही है जैसे शायद उन्होंने ब्रश नहीं किया। तो ब्रश प्रॉपर तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस वक्त अपने साथ एक मॉडल भी लाया हूँ ताकि मैं आपको ब्रश करने के बारे में हम प्रॉपर बता सकूँ। आप प्लीज़ इसको अपने नाजरीन को भी बताइएगा। ये हमारे पास एक मुंह का मॉडल है। ये हमारे ऊपर वाले दांत हैं, ये नीचे वाले दांत हैं। तो नॉर्मली जो ब्रश लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि वो जब ऐसे ऐसे थोड़ा सा पेस्ट लगाया और ब्रश किया, 2 कुलियाँ की और ख़त्म, जान छूट गई। ये ब्रश करना है या ना करना बिल्कुल एक जैसा है। ये यूं ही समझे कि आपने ब्रश नहीं किया। जी। अगर ब्रश करने का प्रॉपर तरीका ये है कि हमारा मकसद क्या है, हम गौर करें कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो दांतों और मसूड़ों के दरमियान में फंसता है। जी बिल्कुल। इस जगह से हमने निकालना है। ब्रश करने का मकसद ये है। अब आप अपना ब्रश लें, पहले तो आप प्रॉपर ब्रश लें। आपका ब्रश प्रॉपर होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये आप और एक पी साइज, बहुत थोड़ी सी पेस्ट चाहिए होती है, बहुत लंबी चौड़ी इसको पूरा भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पेस्ट लगाएं। दांतों की सरफेस पे 45 के एंगल पे आपने रखना है। जहां दांत और मसूड़े आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने 45 के एंगल पे ब्रश को रखना है। इसको 1-2 राइट लेफ्ट मूवमेंट्स देनी है, आराम से, जेंटली।
صحیح. اس کے بعد آپ کا برش کیا کرے گا, وہ نیچے کو آئے گا. ہاں آپ نے یہ ایسے اوپر نیچے نہیں کرنا. اگر ہم اوپر نیچے کریں گے تو جتنا ہم اس ایریے میں سے دانت چیزیں پھنسی ہوئی نکال رہے ہیں اتنی ہم واپسی پہ واپس ڈال رہے ہیں. تو اب ہم نے برش بھی کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ اس کو پھر ہم الگ کرتے ہیں کہ یہ اوپر والے دانت ہیں, 45 کے اینگل پہ آپ نے رائٹ لیفٹ موو کیا اور آپ کا برش نیچے کو ٹلٹ ہوگا. یہاں چیزیں ہوئے پھنسی, اس سے انگیج ہو کر نیچے کو نکلیں گی. جب یہ نکلیں گی تو ہم نے واپس اسے نہیں لانا, نیچے لانے کے بعد یہ فری ہو جائے گا. نیچے لانے کے بعد برش آپ کا فری, دوبارہ آپ اس کو اگلی سائڈ پہ انگیج کریں گے. اس طرح ایک وقت میں آپ کے دانتوں کی 1 یا 2 سرفیسز صاف ہوں گی. اب آپ کو ٹائم چاہیے اس ساری سرفیسز کرنے کے لیے. اس سے آپ آگے آ جائیں گے, نیچے لائیں گے, اس سے آگے آئیں گے, نیچے لائیں گے. پھر آپ اندر والی سائڈ جو دانتوں کی ہے یہاں پہ آپ کا 45 پہ نیچے جائے گا, پھر فری ہوگا, سامنے ہے نیچے آئے گا, پھر فری ہوگا. نیچے والے دانت اسی طرح ہم دیکھیں, یہاں 1 2 رائٹ لیفٹ موو کر کے اب الٹ ہو جائے گا پہلے سے. اب یہ برش اوپر کو آئے گا, پھر فری ہوگا, پھر نکلے گا. اب اور کون سی سرفیس رہ گئی, یہ سرفیس جہاں سے ہم کھاتے ہیں, یہاں آپ کا برش راؤنڈ موومنٹس میں آپ اسے چلائیں گے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ کر غور کر کے برش کریں گے کہ کیا آپ کے تمام دانت صاف ہو گئے اور ان کی تمام سرفیسز صاف ہو گئی. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑی سی پیسٹ بنی, جھاگ بنی اور برش ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے. برشنگ کے دوران ہم اپنے طرف سے تو اندر سے بھی اپنے ٹیتھ کو صاف کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا یہ ٹیتھ والا یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے یہ بلیک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ جو بلیک ہوتا ہے یہ سٹیننگز ہیں, یہ داغ ہیں. 2-3 قسم کی سٹیننگز ہوتی ہے. اس میں کافی, چائے آپ پیتی ہیں اس کی سٹیننگز بھی ہو سکتی ہیں. جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بہت باریک لیئر کے طور پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سافٹ ہیں اور نارمل سی ہیں یہ تو برشنگ سے اتر جائیں گی, لیکن اگر یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ہارڈ برشنگ ہیں تو پھر آپ کو اسکیلنگ کروانی پڑے گی. وہ آپ گھر میں نہیں کر سکتی, اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جا کے چیک کروانا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے علاج کروانا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت سی بیماریاں نکلیں گی. آپ ٹائم پہ جائیں, صرف چیک کروائیں. ہو سکتا ہے بہت تھوڑا سا کیلکولس ہو, بہت تھوڑا سا سٹین ہو, وہ نکل جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ایک برش انسان کتنی دیر تک یوز کر سکتا ہے؟ مطلب اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ ایک برش جو ہے وہ لانگ ٹائم بھی چل سکتا ہے کیا؟ برشز بہت زیادہ دیر نہیں چل سکتے. آئیڈیلی ہمیں ان کو مہینے 2 مہینے بعد بدل لینا چاہیے. ہمیں کوئی بہت مہنگے اور بہت ڈیزائن والے برش لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل سادہ اور سافٹ برش لیں آپ اور اس کو جلدی بدل لیں. اسپیشلی جب آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ہے برش, اگر اس کے برسلز, یہ جو دھاگے ہیں یہ ذرا سے بھی موڑ گئے ہیں تو پھر چاہے 2 دن کے بعد بھی کیوں نہیں ہے آپ کو انہیں بدلنے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ کے مسوڑے انجر ہوں گے اور اس کا آپ کو نقصان ہوگا, وہ پراپر صاف نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برش کرنے کے باوجود ہمیں گم بلیڈنگ ہوتی ہے, مسوڑوں سے خون آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے, دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, فیل ہوتا ہے ہمیں. کچھ لوگ تو کھانا بھی پراپر طریقے سے نہیں کھا پاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, مسوڑوں سے خون کیوں آتا ہے, کیوں ہوتی ہے ہمیں گم بلیڈنگ؟ مسوڑوں سے خون آنے کی بھی میجر وجہ تو وہی ایک ہی ہے کہ جب آپ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جمتا جاتا ہے منہ پہ. جتنا یہ زیادہ جمے گا اتنا یہ اس میں وہ آپ کے مائکرو آرگنزمز اور کیلکولس جم جائے گا. آپ کے گمز جب ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ انفلیم ہوں گے, وہ سوج جائیں گے. جب پھر کوئی بھی چیز انہیں ٹچ کرے گی, باہر سے انگلی, کھانا, تو وہ بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لیکن برش کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, جو لوگ برش کرتے ہیں ان میں یہ چیز کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کی میجر ریزن تو یہی ہے کہ نارملی وہ ٹھیک برش نہیں کرتے. اس کو آپ غور کریں کہ وہ برش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا. یا دوسرے وقت طور پہ ہم دیکھیں کہ اگر وہ صبح کر رہے ہیں ناشتے سے پہلے, جو کچھ انہوں نے رات کو کھایا پیا وہ ساری رات منہ میں پڑا رہا, صبح انہوں نے برش کیا, اس کے بعد ناشتہ کر لیا, پھر چیزیں منہ میں پڑی ہیں, سارا دن پڑی ہیں, تو اس لیے برش کرنے کے باوجود ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. اچھا, کچھ لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر اور اپنی بیوٹی کو لے کر, خاص طور پر فیمیلز, اور دانتوں کی بیماریاں زیادہ تر فیمیلز میں ہی پائی جاتی ہیں. تو ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دانت بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں؟
خیر اس میں پھر ہم وہیں واپس ہی آئیں گے کہ یہ دانتوں کی بیماریاں زیادہ جو ہیں وہ برش نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا ہم نے کبھی برش کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو دیکھا ہے؟ غور کریں, جب آپ برش کرتے ہیں آپ وہ جلدی سے بس وہ گھمایا اور کلی کی اور گئے. یو نیور ہیو ایگزامنڈ یور ٹیتھ. آپ نے کبھی اپنے دانت نہیں دیکھے. ان میں جب چھوٹی سی ایک کیوٹی بنتی ہے اس کا رنگ بدلتا ہے, براؤن ہوتا ہے, گرین ہوتا ہے, وہ وقت ہے جب ہم نے دانتوں کی جا کے فلنگ کروانی ہے. صحیح. ابھی آپ کو کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے, ابھی آپ کو کوئی درد نہیں ہے. بالکل. لیکن ہماری سوسائٹی میں لوگ کب جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس؟ جب درد شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے تو وہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 5-6 سال کی عمر میں ہوتا ہے, اس کے جو دانت آتے ہیں وہ بڑے پیارے سے وائٹ سے موتیوں جیسے چمکدار ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس کے فیس کے اکارڈنگ ہی ہوتے ہیں. لیکن جیسے وہ 7 سال کی عمر میں جاتا ہے اس کے دانت گر جاتے ہیں, اور جو نیو دانت آتے ہیں وہ چوڑے سے لمبے سے دانت ہوتے ہیں. وہ مطلب اس ٹائم جب نیو دانت آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا فیس کا. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ چوڑے اور لمبے دانت گرنے کے بعد جو نیو آ رہے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں؟ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ بچوں جب بڑے ہوتے ہیں اور دانت گرتے ہیں تو بچوں کا وہ پروفائل شاید تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. جی. اس میں یہ ہے کہ جو بچوں کے دانت ہیں وہ ڈیسیڈوس ڈینٹیشن ہیں, یہ 20 ہوتے ہیں. اچھا. جبکہ ہم پرماننٹ جو دانت ہیں وہ 32 ہیں. جی. 20 نے گرنا ہے اور 32 نے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سٹیج ہے 6 سال سے لے کے 13 سے 14 سال تک کا جو یہ ٹائم ہے, اس میں ہمارے منہ میں دودھ والے دانت بھی موجود ہوتے ہیں اور پرماننٹ دانت بھی موجود ہوتے ہیں. صحیح. ان کے سائز میں ڈفرینس ہے. جو دودھ کے دانت ہیں وہ چھوٹے ہیں اور بلو ہیں, ان کا شیڈ بلوئش ہوتا ہے. اچھا. جبکہ جو ہماری پرماننٹ ڈینٹیشن ہے وہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو کلر ہے وہ یلوئش ہے کمپیریٹیولی, جو جرنل ایک وائٹش یلوئش ہے. جی. تو اس سٹیج کو بھی ہم وہ ہماری ٹرمینالوجی میں اگلی ڈکلنگ سٹیج کہتے ہیں. جیسے وہ بطخ کے بچے کے دانت ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے آڈ سے لگتے ہیں, تو اس سٹیج کو جو کہ شاید 6 سال سے 12-13 سال تک ہوتی ہے, اس کو ہم اگلی ڈکلنگ سٹیج کہتے ہیں. جیسے ہی وہ بچے کا چہرہ بھرتا ہے, وہ گروتھ اس کی بہتر ہوتی ہے, تو وہ پھر نارمل لگنے لگ جاتے ہیں اور بہتر لگنے لگ جاتا ہے. صحیح. اچھا, ہمارے یہاں چھوٹے بچوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ دانتوں میں کیوٹی ہو جانا, بلیک ہو جاتے ہیں کسی کے دانت, درد بھی نہیں کرتے. تو کیوٹی کی کیا ریزن ہے؟ میٹھا تو ویسے سب کھاتے ہی ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, لیکن بچوں میں بہت جلدی کیوٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوٹی کی ایک تو یہ بھی ایک جاننے والا پوائنٹ ہے کہ کیوٹی کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. کیڑا لگنا یہ جو ایک بیماری ہے ہمارے جسے ہم بولتے ہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہ بغیر وجہ کے لگتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دانت دیکھنے ہیں. صحیح. آپ نے برش کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو دیکھنا ہے. اگر اس میں کوئی کلر چینج آ رہا ہے, کوئی کیوٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے, تو آپ نے فوراً فل کروانا ہے اسے. اچھا. اب جب یہ لگ گیا کیڑا ایک دفعہ, تو یہ پروگریس کرتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اگر ہم میٹھا کھائیں گے, جیسے ایک جرنل ایک بات ہے کہ آپ چاکلیٹس کھاتے ہیں یا ٹافیاں کھاتے ہیں, تو اس کی پروگریشن بہت تیز ہو جاتی ہے. تو میٹھا کھانے سے لگے ہوئے کیڑے میں تیزی بہت آ جاتی ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے بچے آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سافٹ چیزیں کھاتے ہیں اور میٹھا کھاتے ہیں, اور پھر اوپر سے برشنگ نہ کرنے والی عادت, یہ سب چیزیں مل کے بچوں کے دانتوں کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں. جی بہتر. جی تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, تو ہم واپس آ کر یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس, جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ولاس,
Eden Garden, Gulshan-e-Zainab, Farid Avenue, Alhambra Block, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने दांतों के बारे में, बच्चों के दांतों के बारे में जाना। हम बात कर रहे थे बच्चों के दूध के दांत और उसके बाद गिरने के बाद जो न्यू दांत आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है कि जो पहले पुराने लोग होते थे उनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती थी और उनके तब भी दांत जो है वो मुंह में सलामत ही होते थे आज के लोगों की निस्बत। तो वो तब ब्रशेस तो होते ही नहीं थे, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे, वो मसवाक करते थे। तो क्या आज के दौर में मसवाक हमें हमारे जो दांत हैं उनको उतनी लंबी ज़िंदगी दे सकती है जो पहले लोगों के दांतों की थी? ये एक अच्छा सवाल है। नॉर्मली लोग पूछते हैं हमसे क्लिनिक में भी इस हवाले से कि क्या मिसवाक किया जा सकता है। तो बीइंग मुस्लिम मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मिसवाक हमें ज़रूर करना चाहिए और इसका बहुत फ़ायदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जी, बल्कि वो आप एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे बहुत गिरां ना गुज़रता तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक लाजमी करार दे देता, लेकिन ये उम्मत की आसानी के लिए उन्होंने वो शायद ये कंपल्शन हम पे नहीं रखी, लेकिन इससे हमें दांतों की सफाई की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। तो मिसवाक यकीनन करना चाहिए 100%, लेकिन 5 वक्त आप मिसवाक करें, लेकिन हम अब कहते हैं कि वक्त बदल गया है, आप रात को एक दफ़ा ब्रश भी कर लें। मिसवाक करने से हम बिल्कुल नहीं रोक रहे। लाइक नीम का मिसवाक, उसमें इतना अच्छा एस्टिक एसिड मौजूद है जो कि आपके दांतों की स्टेनिंग्स को ख़त्म करता है। तो मैं तो बाज़ औक़ात स्केलिंग के बाद लोगों को रिकमेंड भी कर देता हूँ कि आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा नीम का मिसवाक करें। थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब दांत एक बिल्कुल अपने सीक्वेंस में होते हैं, गिर जाते हैं, फिर आते हैं, लेकिन फिर वो टेढ़े क्यों होते हैं? देखें ना कि फेस तो वही है ना और जगह भी वही है जहाँ से दांत गिरा है, तो वो टेढ़ा क्यों निकलता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दांत जो फ्रंट वाले होते हैं वो तो आ ही रहे होते हैं, लेकिन उसके बैक पे भी दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या रीज़न होता है? मतलब डबल टीथ आना। डबल टीथ आना इसमें भी हमारे लाइफ पैटर्न का ज़्यादा अमल दखल है। देखें, जब हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो कभी उनकी जो खुराक थी, हम कह लेते हैं कि वो बहुत सख्त और रफ टफ लाइफ गुजारी उन्होंने। वो गन्ने चूस रहे हैं, वो चने खा रहे हैं, वो बाजरा खा रहे हैं, वो रोटी, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। आजकल सोचें हम क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो जब हमारे दांतों पे लोड नहीं पड़ता, दूध वाले दांतों पे उन पे जोर नहीं पड़ता, तो उनकी जड़ें रिजॉर्ब नहीं होती। जब वो रिजॉर्ब नहीं होती तो वो अपने टाइम पे नहीं गिरती, लेकिन जिस दांत ने आना है परमानेंट में वो आ जाता है पहले। अच्छा, तो इसलिए ये डबल टीथ वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। फिर आपको वो दूध के दांत निकलवाने पड़ते हैं और दांत टेढ़े होते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है। उसके अलावा कैविटीज़ हैं। अगर दूध के दांत में कैविटी लग गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो गिर जाएगा। अगर वो जल्दी गिर जाएगा तो उसके ऊपर वाली सरफेस टफ हो जाएगी, नीचे वाले दांत को इरप्ट होने में मुश्किल होगी। तो ये एक पूरा पैटर्न है। एक 32 दांतों ने आना है और 20 ने जाना है। अगर ये पूरा सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा तो वो अपनी जगह पे आइडियली नहीं रहेंगे। फिर हमें टेढ़े दांत मिलते हैं और हमें सीधे करवाने पड़ते हैं। ये आजकल हो रहा है। ये तो है। अच्छा, टेढ़े दांत जो होते हैं, टिथ जो होते हैं टेढ़े, इनको सीधा कैसे किया जा सकता है? आजकल तो तार वगैरह डलवाते हैं लोग, तो क्या ये सही चीज़ होती है? उससे
اونچے دانت بھی آ جاتے ہیں کسی کے، بالکل فیس ٹھیک ہوتا ہے، جب گر جاتے ہیں نیو دانت آتے ہیں تو وہ اونچے ہوتے ہیں، اور کسی کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کسی کے یلو ہو جاتے ہیں. بہت یہ مطلب ڈفرینس آ جاتا ہے پہلے کی نسبت. یہ کیا وجہ ہوتی ہے اتنا ڈفرینس؟ وجہ تو ہم نے ابھی شاید تھوڑی سی ڈسکس کر لی ہے کہ شاید یہ جو ہماری ڈائٹ پیٹرن چینج ہو گیا، جلدی دانت گر گیا، بچپن میں کوئی چوٹ لگ گئی وہ دانت اس وقت گر گیا. تو اگر یہ سارا پیٹرن فالو نہیں ہوگا تو دانتوں کے ٹیڑھے ہونے کے چانس تو رہیں گے. باقی آ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو اب اس کے بڑے جدید علاج موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور تو آپ نے سنی ہوگی فکس بریسز کے بارے میں، وہ جو بریکٹس لگائے ہوتے ہیں وائرس منہ میں لگتی ہیں، تھوڑا سا لمبا اور تھوڑا سا ایکسپینسو پروسیجر ہے، لیکن یہ ہر سٹیج پہ ہر ایج پہ اب سیدھے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کے اوپر کتنا آ سکتا ہے ایکسپینس؟ ایکچولی یہ ویری کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والا کتنا ایکسپرٹ ہے اور وہ کیا چارج کرتا ہے، یہ اس کی پرسنل ایکسپرٹ ہی ہے. اب یہ وہ لاکھوں میں بھی لیں گے، وہ مرضی والے ہیں جو مطلب ڈیفرنٹ ڈاکٹرز اپنے اکارڈنگ ہی پیمنٹ لیں گے. لیکن اب اس کا ایک اور ماڈرن ٹیکنیک بھی آ گئی ہے جس کو الائنرز بولتے ہیں، کیونکہ وہ بریسز شاید استھیٹیکلی اتنے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. صحیح. تو اب بریسز آ گئے ہیں، الائنرز آ گئے ہیں جو کہ انویزیبل ہیں. وہ اس میں آپ کے پاس ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے وزٹس بھی کم ہو گئے ہیں. جی جی. بس آپ وہ کریں اور دیٹس اٹ. صحیح. اچھا، ایک بڑا میں آپ سے کوشچن پوچھنے لگی ہوں کہ ہمارے لوگوں میں نا اسموکنگ کی بڑی عادت ہے. یہ کہہ لیں کہ 95% مرد جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں. تو کیا اسموکنگ کرنے سے، سگریٹ پینے سے ہمارے دانت افیکٹو ہوتے ہیں؟ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سگریٹ سے؟ یقیناً بہت سے امپیکٹس ہیں. سگریٹ جیسے باقی ہیلتھ کے لیے بری ہے، اسی طرح دانتوں کے لیے بھی بہت بری ہے. سب سے پہلا تو سیدھا ایک سٹیننگ ہے. دانت آپ کے یلوش ہوں گے، سٹینز ہوں گے، وہ آپ کو استھیٹیکلی پلیزنگ نہیں ہوں گے. پھر ایک وہ بیڈ بریتھ جسے ہم بولتے ہیں، جب آپ بیٹھیں گے پاس تو اس میں سے اسمیل آئے گی. اور آخری پھر وہ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہے تو صحیح کہ اورل کینسر کی میجر ریزن جو ہے وہ ہمارے سگریٹ اسموکنگ ہی ہے، یا پان ہے، یا گٹکا ہے، یا یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہارمفل ہیں اور اس کے بڑے شدید نقصانات ہیں. اسے اوائڈ کرنا چاہیے ہر حد تک. صحیح. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب ٹیتھ وائٹننگ کیا ہوتی ہے؟ ٹیتھ وائٹننگ ایک پروسیجر ہے جس میں یہ دانتوں کی باہر والی سرفیس جو ہے، یہ جو انیمل ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ بعض لوگوں میں ڈسکلرڈ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے سگریٹ کی بات کی، جن کے اسموکر ہے اس کے دانت پیلے ہو چکے ہیں، جی جی، تو وہ اگر چاہے تو استھیٹیکلی پلیزنگ کرنے کے لیے اپنے دانت وائٹ کروا سکتا ہے. تو اس کے پروسیجرز ہیں جو کہ چیئر سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں. آپ ڈینٹل کلینک میں جا کے اپنے دانت وائٹ کروا سکتے ہیں، وہ وائٹ ہو جائیں گے، وہ استھیٹیکلی بڑے پلیزنگ لگیں گے. صحیح. اس کے مختلف ٹیکنیکس ہیں آگے، وہ اسپیسیفک کہ آپ ہاؤس ہولڈ کون سی ٹیکنیک استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی. اچھا، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میٹھا دانت خراب کرنے میں کتنے فیصد کردار ادا کرتا ہے اپنا؟ یہ بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو اب سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ میٹھے سے دانت خراب ہونا شروع نہیں ہوتے، لیکن اگر دانتوں میں ذرا بھی گڑبڑ ہے تو وہ میٹھے سے بہت تیزی سے خراب ہوتے ہیں. اچھا، تو ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں ان کے دانت جو ہے وہ جلدی سڑ جاتے ہیں، ان کے دانت جلدی نکل جاتے ہیں، دانتوں کی عمر ختم ہو جاتی ہے. اس سوچ میں کتنے فیصد سچائی ہے؟ کیونکہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا. جی جی بالکل، یہ کانسیپٹ موجود ہے. اور میٹھا کھانے سے یقیناً دانتوں میں اگر بیماری پہلے سے موجود ہے تو وہ بہت تیزی سے پھیلے گی اور کیویٹیز آپ کی بڑھیں گی، اور اسپیشلی اگر آپ برش نہیں کرتے تو اور زیادہ تیزی سے خراب ہوں گے. اور میٹھے میں بھی ذہن میں رکھیں کہ میٹھے میں ہماری روٹی جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ، یہ میٹھے سے مراد کاربوہائیڈریٹ ہے. تو وہ اگر روٹی میں بھی ہے، میٹھے سے مراد صرف اور صرف گلاب جامن اور رس گلہ ہی نہیں ہے، روٹی بھی ہے. تو ان سب آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ برشنگ کریں، پراپر برشنگ کریں. رات سونے سے پہلے، صبح ناشتہ کرنے کے بعد، آف اینڈ آن آپ فلاس کر لیں، ماؤتھ واش یوز کر لیں، تو پھر ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دانت ہیں ان کی عمر لمبی ہو اور ہماری ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے دانت جو ہیں وہ ہمارے منہ میں سلامت رہے؟ تاکہ فیس کی خوبصورتی کہتے ہیں دانتوں سے ہی ہوتی ہے. آپ کے منہ میں دانت نہیں تو آپ کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں کون سی ایسی ڈائٹ لینی چاہیے کہ ہمارے دانت جو ہیں وہ سلامت رہیں، گرے نہ؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں 2 ٹائم برش کرنا چاہیے.
اس کے لیے ہم نا رول آف 2 ہے. ٹھیک. ایک چیز ہے رول آف 2. اس میں ہم نے 2 ٹائم برش کرنا ہے. ٹھیک. رات سونے سے پہلے, صبح ناشتہ کرنے کے بعد. اوکے. 2 منٹ برش کرنا ہے. 2 منٹ کم از کم ہمیں برش کرنا ہے. یہ ہم نے یہ نہیں ہے وہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا برشنگ ٹیکنیک کے حوالے سے کہ بس پیسٹ کا جھاگ بنا اور کلیاں کی اور فارغ, اور کلیاں بھی اتنی کر دیں کہ سارا کا سارا امپیکٹ اس کا ختم کر دیا. بس ایک آدھ کلی کافی ہے پیسٹ اور ماؤتھ واش کرنے کے بعد. اس کو تھوڑے سے انگریڈینٹس پیسٹ کے پڑے رہنے دیں, کوئی حرج نہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے, 2 منٹ برش کریں اور سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس ضرور وزٹ کریں, تاکہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ آپ کے منہ میں ہے تو وہ ساتھ ہی ختم, وہیں پہ ایڈریس ہو جائے اور وہ کسی لمبی بیماری کا وجہ نہ بنے. تو بس آپ یہ فالو کریں, انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. ہمارے آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ آپ کے آڈینس کو بھی میرا ایک ہی پیغام ہے کہ پلیز اپنے دانتوں کو دیکھیں, برش کریں اور دیکھیں, اور رول آف 2 فالو کریں, جس میں 2 ٹائم برش کرنا, سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا, اور 2 منٹ برش کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی جہاں ڈینٹسٹ سے بھی چھٹی رہے گی اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جی تو ناظرین, جیسا کہ ہم نے اپنے دانتوں کے بارے میں جانا اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دانت جلدی کیوں خراب ہوتے ہیں اور کیوں ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈا گرم لگنا اور درد کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے. تو اپنے دانتوں کی حفاظت کریں, کیونکہ منہ میں دانت ہوں گے تو منہ کی خوبصورتی بھی بنی رہے گی. تو ہم پھر سے اگلے پروگرام میں ایک نئی ڈیزیز اور ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.